मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अमीर मिस्र के ओहदा के बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की जगह तख्त संभाला तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुश्मनों के इलाकों को फतह करने के साथ साथ आपने मुसलमानों की नौजवान नस्ल को दीनी तालीम से रोशनास कराने के लिए आपने हर शहर में मदरसे बनवाने का हुक्म दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि ख़ुद बचपन से लेकर जवानी तक बड़े बड़े मदरसों में दीनी तालीम हासिल करते रहे, लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह तालीम की अहमियत को बाखूबी जानते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर दीनी मदारस की तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। मदरसों की तामीर का काम तकरीबन चंद सालों में मुकम्मल हो गया और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुकम्मल रिपोर्ट ली जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को हर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले इमाम साहब के बारे में तफसील से बताया गया। सुल्तान के हुक्म पर हर इमाम साहब की तनख्वाह दुगना कर दी गई क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का मानना था कि एक मामार एक कले को तामीर करता है तो एक इमाम साहब एक अजीम कौम की तामीर करता है। लिहाजा इमाम साहब का रुतबा किसी सुल्तान से कम नहीं है क्योंकि इमाम साहब खुद तो बादशाह नहीं होता लेकिन वो बादशाह इंसान को ज़रूर बना देता है। वक्त गुजरता रहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया हुआ था कि मदरसों में पढ़ने वाले हर एक बच्चे और इमाम साहब की हर ज़रूरत का और हर मसले का ख्याल रखा जाए। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे कि अचानक सुल्तान की आंख लगी और फिर चंद ही लम्हों में आंख खुल गई। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पानी पिया और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटे तो फिर चंद लम्हों के लिए आंख लगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में देखते हैं कि एक बच्चा ख्वाब में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बढ़ नहीं सकते। वो बच्चा थोड़ी दूर खड़ा था, लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसके चेहरे को सही तरह ना देख सके और इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें खुल गईं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुहाफिज को आवाज़ दी कि अली बिन सुफियान को मेरे कमरे में बुलाया जाए। चंद लम्हों के बाद अली बिन सुफियान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में हाजिर हो गया और फरमाने लगा, सुल्तान मुअज्जम हुक्म कीजिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को अपने ख्वाब के बारे में बताया और पूछा कि आखिर इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है। अली बिन सुफियान ने पूछा, सुल्तान मुअज्जम, जहाँ आपने ख्वाब देखा वो जगह कहाँ की थी? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे अच्छी तरह तो नहीं याद, हाँ जब वो बच्चा मुझसे मदद मांग कर भागा तो मुझे सामने से मदरसा दिखाई दिया। अली बिन सुफियान ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, अगर ये ख्वाब हकीकत पर मबनी हुआ और अगर ये शैतान का वसवसा ना हुआ तो मेरे ख्याल में कोई मदरसे में ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से वो बच्चा आपको मदद के लिए पुकार रहा है। इतने में अली बिन सुफियान बोला, सुल्तान मुअज्जम, आप परेशान ना हों, मैं अपने सिपाहियों को तमाम मदरसों में भिजवा देता हूँ और पता करवाते हैं कि आखिर क्या मसला हुआ। यह खबर सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नहीं अली नहीं, मैं खुद जाकर हर एक मदरसे में मालूम करना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात ना होती तो वो बच्चा मुझे खुद ना बुलाता। अली बिन सुफियान के इसरार के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भेस बदला और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सफ़र जारी रखा। घोड़े पर सवार सुल्तान एक मदरसे में एक मुसाफिर बन कर गया तो इमाम साहब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को मुसाफिर समझकर खूब मेहमान नवाजी की और इस दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की दूर अंदेश आंखों ने मदरसे का हाल अहवाल जाना और बच्चों से मदरसे के बारे में मालूम किया तो बच्चों ने इमाम साहब के साथ साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को भी दुआएं दी। अगली सुबह सुल्तान इत्मीनान दिल से वहाँ से रवाना हो गए
اب سلطان کبھی عام آدمی کی شکل میں تو کبھی بھکاری کی شکل میں مدرسوں کا حال احوال جاننے کے لیے مدرسوں میں جاتا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر خوشی ہوتی کہ ہر مدرسے میں بچے بہت شوق سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں ایک بزرگ بن کر جا پہنچے۔ جب سلطان مدرسے میں داخل ہوئے تو مدرسے کا امام صاحب جو کہ بچوں کو پڑھاتا تھا ایک بچے کو بری طرح مار رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے بزرگ کے بھیس میں امام صاحب کو کہا، امام صاحب، آخر اس بچے نے کیا غلطی کی جس کی وجہ سے آپ اس بچے کو اتنی بری طرح مار رہے ہیں؟ اگر اس بچے نے سبق یاد نہیں کیا تو آپ اس کی رہنمائی کریں، نہ کہ اسے سزا دیں، اس سے بچے کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ تو امام صاحب کہنے لگے، بابا جی، ہمارے سلطان نے اتنا پیسہ خرچ کر کے ان بچوں کے لیے مدرسے تعمیر کیے، اور یہ بچے ہیں کہ ہمارے سلطان کے خوابوں پر پانی پھیرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو امام صاحب کی باتیں سن کر تجسس میں پڑ گئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اب مدرسے سے اندر داخل ہو گئے اور جا کر امام صاحب سے پوچھنے لگے، آخر بتاؤ تو صحیح، اس بچے نے کیا غلطی کی؟ تو امام صاحب کہنے لگا، بابا جی، یہ بچہ آج سے نہیں، 5 دن سے نہیں، 10 دن سے نہیں، بلکہ پچھلے 3 سالوں سے ایسے ہی کر رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا کر رہا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا، 3 سال سے یہ بچہ باقی بچوں کی نسبت بہت دیر سے مدرسے میں آتا ہے۔ جب یہ صبح مدرسے میں آتا ہے تو اس وقت صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، جب ظہر کو آتا ہے تو ظہر کی نماز بھی قضا ہو چکی ہوتی ہے، اور جب شام کو آتا ہے تو اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، اور اس نے یہی 3 سالوں سے معمول بنا رکھا ہے، اور اس نے ان 3 سالوں میں آدھی کتاب بھی نہیں پڑھی، اور باقی بچوں نے کافی کتابیں پڑھ لی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے دن سے ہی وجہ پوچھی کہ بیٹا تم اتنے لیٹ کیوں آتے ہو؟ یہ کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے تو کبھی کوئی بہانہ۔ 3 سال گزر گئے، اس نے مجھے آج تک کوئی صحیح بات نہیں بتائی کہ یہ مدرسے میں لیٹ کیوں آتا ہے۔ میں نے کئی بار اس کے ماں باپ سے ملنے کے بارے میں پوچھا تو یہ بات کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ میرے ماں باپ تو تاجر ہیں اور وہ تجارت کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں، لہٰذا ان کے پاس آپ کو ملنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں نے کئی بار شہر کے قاضی صاحب کو بھی پیغام بھجوایا کہ قاضی صاحب، آپ اس بچے کے ماں باپ سے ملیں اور انہیں ہدایت دیں کہ اس بچے کا یا تو اس مدرسے میں رہنے کا انتظام کروا دیں یا پھر اس کو وقت پر مدرسے میں بھیجا کریں۔ اگر یہ اسی طرح کرتا رہا تو اس کی عمر نکل جائے گی اور یہ کچھ بھی نہیں پڑھ پائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران و پریشان ہو گئے اور اس بچے سے پوچھا، بیٹا بتاؤ، آخر تم اتنے سالوں سے مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہو، لیکن تم باقاعدگی سے مدرسے میں کیوں نہیں آتے؟ وقت کی پابندی ایک اچھے طالب علم کی نشانی ہوتی ہے، لہذا اگر تم وقت کی پابندی نہیں کرو گے تو کامیاب کیسے ہوگے؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اگر سلطان تمہیں کس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے اور تم کس حالت میں موجود ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا، بے شک میں جانتا ہوں کہ ہمارا سلطان چاہتا ہے کہ میری قوم تعلیم حاصل کر کے صلیبیوں اور عیسائیوں کو اپنی علم کی تلوار سے شکست دے، لیکن میری کچھ ایسی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں وقت پر مدرسے میں نہیں آ سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس نے پھر بھی سلطان کو وجہ نہیں بتائی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے سے نکل گئے اور مدرسے سے دور جا کر ایک جگہ پر بیٹھ کر چھپ گئے اور اس بات کی انتظار کرنے لگے کہ آخر جب اس بچے کو مدرسے میں چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی کے بعد وہ کیا کرتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ مدرسے کی چھٹی ہوئی چند طلبہ جو مدرسے میں رہتے تھے وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اور جو گھروں کو واپس لوٹ جاتے تھے وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر اس بچے پر پڑی تو سلطان نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھا کرتے کرتے وہ بچہ ایک جھونپڑی میں جا کر داخل ہوا۔ سلطان حیران تھا کہ اتنی چھوٹی جھونپڑی میں آخر یہ بچہ کیا کرنے گیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بچہ پچھلے 3 سالوں سے اسی جھونپڑے میں رہتا ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ اس نے تو امام صاحب کو کہا کہ میرے ماں باپ تو تاجر ہیں، اور اگر اس کے ماں باپ تاجر ہوتے تو اس کا گھر کیا اتنا خستہ حال ہوتا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ اس کے پیچھے
کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس جھونپڑی کے دروازے پر گئے تو بچہ اندر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر کی باتیں غور سے سننے لگا۔ اندر بوڑھے بزرگ نے بچے سے سوال کیا، بیٹا آج پھر تمہیں اپنے امام صاحب نے مارا ہوگا؟ تو بچے نے کہا، نہیں بابا نہیں، مجھے امام صاحب نے کچھ نہیں کہا، بس 3 سخت الفاظ بولے اور پھر مجھے بٹھا دیا۔ بزرگ کہنے لگا، نہیں، مجھے امام صاحب کا پتہ ہے، وہ تمہیں دیر سے جانے پر سزا دیتے ہیں۔ ابھی وہ بزرگ باتیں کر رہا تھا کہ اس بچے نے کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی جاتا ہوں اور آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ آگے سے وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا، بیٹا تم کب تک ہماری خدمت کرتے رہو گے؟ کب تک تم اپنے امام صاحب سے اسی طرح ڈنڈے کھاتے رہو گے؟ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ تو پھر وہ بچہ کہنے لگا، بابا جی اگر میں نے ہی ذمہ داری نہ اٹھائی تو پھر ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ تو بوڑھا بزرگ کہنے لگا، بیٹا رزق کا بندوبست تو اللہ نے کرنا ہے، تم اپنا فرض نبھاؤ۔ تو بچہ کہنے لگا، بے شک رزق کا بندوبست اللہ کرتا ہے، لیکن آپ کے رزق کا ذریعہ اللہ نے مجھے ہی چنا ہے، میں اس کو اللہ کی رضا سمجھتا ہوں۔ اور وہ یہ الفاظ کہہ کر اس جھونپڑی سے نکلا تو سلطان صلاح الدین ایوبی چھپ گئے۔ اب بچے نے اپنے ہاتھ میں کچھ برتن لیے اور بازار کی طرف چل پڑا۔ سلطان بھی اس کے پیچھے پیچھے اور آگے وہ پیدل چلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک سرائے والے کے پاس گیا اور جا کر اس کے پاس کام کرنا شروع کر دیا اور اتنی دیر کام کرتا رہا کہ ظہر کی نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ بچہ کھانے پینے کا سامان اس سرائے والے سے لے کر سیدھا جھونپڑی کے اندر گیا، ان کو بھی کھانا کھلایا اور خود بھی کھایا اور دوبارہ مدرسے کی طرف چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سرائے والے کے پاس گیا اور پوچھا، یہ بچہ کون ہے اور تمہارے پاس کیا کرنے آتا ہے؟ تو اس نے کہا، بھائی صاحب یہ کسی سپاہی کا بیٹا تھا، اس کا باپ کسی جنگ میں شہید ہو گیا، پتہ نہیں یہ کس لیے کماتا ہے، یہ صبح شام اور دوپہر کو 3 وقت میرے پاس کام کرتا ہے اور اس کے بدلے 3 بندوں کا کھانا مجھ سے لے کر جاتا ہے۔ میں نے اسے کئی بار کہا ہے کہ تم میرے پاس کام نہ کیا کرو، میں تمہیں مفت میں کھانا دوں گا، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں کسی سے بھیک مانگ کر کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اس جھونپڑی کی طرف چل پڑا اور جا کر دیکھا تو اندر ایک بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھی عورت سوئے ہوئے تھے۔ سلطان کے اندر داخل ہونے پر ان دونوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ اور عورت کو کہا، اماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا ساتھی ہوں۔ اور بوڑھے بزرگ نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں جو اپنا فرض پوری طرح نہیں نبھا سکا۔ بزرگ کہنے لگا، بیٹا مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سلطان نے کہا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں اور میں نے اپنے بچے کو مدرسے میں امام صاحب سے ڈنڈے کھاتے ہوئے دیکھا تو میں یہ معلوم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اتنی سزا کے باوجود بچہ مدرسے میں لیٹ کیوں آتا ہے، اور اس راز کو جاننے کے لیے میں اس کا پیچھا کرتے کرتے آیا تو مجھے اب اس کی ساری حقیقت کا پتہ چل گیا۔ تو اتنے میں بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم اس کا باپ ایک سپاہی تھا، اس جنگ کے دوران اس کے باپ شہید ہو گیا اور اس کی ماں کسی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئی۔ میرا بیٹا بھی جنگ میں شہید ہو گیا۔ میں اور میری بیوی جھونپڑی میں رہتے تھے اور ایک دن اللہ نے ہمیں اس بچے کو فرشتہ بنا کر ہمارے پاس بھیجا۔ اس دن سے لے کر یہ بچہ ہمارے لیے اور اپنے لیے بازار سے جاتا ہے اور ایک سرائے والے کے پاس کام کرتا ہے اور اس کام کے بدلے وہ کھانا لاتا ہے اور وہ کھانا ہمیں کھلانے کے بعد پھر وہ اپنے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ساری بات سلطان نے سنی تو اس وقت سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سلطان سیدھا اس مدرسے میں گیا اور امام صاحب کو کہا کہ آج کے بعد تم نے اس بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کیونکہ یہ بچہ اب کبھی مدرسے میں لیٹ نہیں آئے گا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اس بچے کو لے کر سیدھا اس بوڑھے بزرگ اور عورت کے پاس گیا اور ان کو ایک سونے سے بھری تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ اس میں موجود رقم اتنی ہے کہ یہ بچہ اچھی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس سے ایک سکہ کمانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس بوڑھے بزرگ کو اپنی انگوٹھی اتار کر دیتے ہوئے کہا، بابا جی تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو، تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو یہ انگوٹھی محل کے دروازے پر موجود سنتری کو دکھانا، وہ سیدھا آپ کو میرے پاس لائے گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا اور کہا، آپ میرے خواب کی تعبیر مکمل ہوئی، میں یہاں سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔